पेप्सी का आप बाइकाट करें। यार मुझे ये बताएं, आपने कभी ये सोचा है? फिर वो ये देखेंगे इसका जो हम मटेरियल लेंगे कंस्ट्रक्शन का वो भी यहूदी हो, वर्कर्स भी यहूदी हो। आपने कभी ये सोचा है कि आप जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं ये भी यहूदियों की है? नंबर पे आता है तकरीबन उसके पास 35 बिलियन डॉलर्स का वो ऑनर है। इनकी अपनी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उसके लिए ये 10% मुख्तस किया जाता है। और यानी पिछले से बड़ी तहरीक चलाई है फ़लस्तीन के हवाले से। तो अभी हम ये देखेंगे कि ये इतने सक्सेसफुल, अगर आप फ़र्ज़ करें आपका पड़ोसी भूखा है, आप ज़कात उठा के किसी के इदारे को देते हैं, ये आपकी ज़कात बेकार गई। अच्छी चीज़ है, मदारिस बनने चाहिए, मसाजिद बननी चाहिए, हर चीज़। लेकिन जो हमीला है यूसुफजई, तो जब इनको पता चला कि इनके जो 7 कबीले खोए हुए थे, ज़कात और सदक़ात हम लोग कहाँ पर लगा रहे हैं और वो लोग कहाँ पर लगा रहे हैं, मॉडल देखा जाए सेम मॉडल है। आप देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा मौजू है यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान माशी तकाबुल, और जो तरक्की का रेशो है, यहूदी क्यों इस वक्त दुनियावी लिहाज से मुसलमानों के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब जा रहे हैं। इसके अलावा हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि बहुत कम अरसे में हमारे चैनल ने 1K को क्रॉस किया है। हमने कोशिश की है कि हम संजीदा काम करें, अच्छा काम करें, जिससे लोगों को कोई फ़ायदा हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको ना दें कि जो बेसलेस हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग इसमें कामयाब रहे हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हमसे आप लोगों को कुछ फ़ायदा ही हो, ना कि आपको कि किसी किस्म की वो मिस इन्फॉर्मेशन हो। यहूदियों की का मुख्तलिफ़ शोबों में कामयाबी हासिल करना, इसकी कई वजूहात हैं। अगर हम यहूदियों की तारीख़ पे जाएं तो यहूदी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में इन्होंने अपना वक्त गुजारा, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इनका क़याम रहा, अंबिया की कसीर तादाद इन पर नाज़िल हुई और नबियों ने, अंबिया अलैहिस्सलाम ने कोशिश की कि ये सुधर जाएं, वो तब भी नहीं सुधरे, वो अभी नहीं सुधरे। तो यानी ये वो वाहिद कौम है कि जिसके लिए मोजज़े उतरते थे, जिनके सामने हर चीज़ आती थी, और ये तब भी खुदा के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करते थे। कुरान में एक जगह आता है कि किसी जंग में यहूदियों ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि जाओ मूसा, तुम और तुम्हारा खुदा लड़ो, हम यहाँ बैठ के देखते हैं। यानी बड़ी अजीब कौम है। हमारे मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सियाकार हैं, गुनाहगार हैं, बड़े मसाइल हैं। तो ये वो कौम थी जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जगह कहा कि या बनी इसराइल अज़कुरू नियामती अल्लती अनअमतु अलैकुम इन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, कि यहूदियों, ए बनी इसराइल, तुम वो वक्त याद करो कि हमने तुम्हें जहानों पर फजीलत दी, लेकिन ये फजीलत इन्हें कभी भी रास नहीं आई, उन पर उस पर मुकम्मल तवज्जो दी। यहूदियों ने ट्रेड में, बिज़नेस में, फ़ाइनेंशियल में, लॉ में, इसमें तिब में, तिब से मुराद है मेडिकल वर्ल्ड है, उन लोगों ने बाकायदा बड़ी तरक्की की और आगे आए, अपने लोगों को अपने लेके आगे आए। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक मिसाल है सबसे बड़ी। फिर उन्होंने अपनी जो जमात थी, जो यहूदी जमात थी, उसको इकट्ठा किया कि जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में जमात के लोग थे उनको बाकायदा एक जगह पे लाए। जैसे जब इसराइल बना है तो इन लोगों ने इवन कि इंडिया से अभी लेके गए कि पूरी दुनिया में जहाँ जो ज्यूज़ हैं उनको इकट्ठा किया जाए, तो वो लेके आए उनको, और उन्होंने यानी कामयाबी हासिल की इसके अंदर। इस वक्त भी मुख्तलिफ मुस्लिम मालिक में ज्यूज़ की बड़ी तादाद है। इससे मुझे एक बात याद आ गई, ये रिसेंटली अभी अफ़गानिस्तान से जब निकले, अमेरिकन जब अफ़गानिस्तान से निकले, तो एक कबीला है यूसुफजई। तो जब इनको पता चला कि इनके जो 7 कबीले खोए हुए थे यहूदियों के, उनमें से एक कबीला ये भी है, तो उनने के लिए जो यूसुफजई कबीले के कुछ लोग थे, उनके अंदर भी काफ़ी वो सेक्ट्स हैं, यूसुफजई के अंदर भी, पाकिस्तान में भी है, अफ़गानिस्तान में भी है। तो उनमें से एक पर्टिकुलर कोई सेक्ट था जो उनको मालूम था, तो वहाँ से उन्होंने एयरलिफ्ट कराए, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान लेकर आए। पाकिस्तान में इन्होंने 5 स्टार होटल इस्लामाबाद के अंदर रखे, वो 300 से 400 बंदे थे, और उसके बाद उनको जो है ना एयरलिफ्ट करके यूएस ले। आप ये देखिए, इंडियन जो यहूदी थे उन्होंने जब अप्लाई किया, मैंने लास्ट ईयर, उन्होंने, मुझे एग्जैक्ट तादाद याद नहीं आ रही है, करीबन 60,000 जो कितने थे,
انہوں نے کئی سال اس پہ تحقیق کی اسرائیل نے کہ کیا واقعی دیکھیں ایک بات کو سمجھیں، یہودی آپ مذہب قبول نہیں کر سکتے اس طرح. یہودی بائی برتھ ہوتا ہے کہ جو آل یعقوب سے تعلق، یعقوب علیہ السلام سے تعلق رہتے ہیں وہی بنی اسرائیل ہے. اسلام ایک کیوں اتنا پھیلنے والا مذہب ہے کہ اس میں کاسٹ میٹر نہیں کرتی ہے. اس کے اندر کوئی بھی شخص جو حق کی تلاش میں آگے آتا ہے تو وہ اس کو قبول کر سکتا ہے. بالکل. بیسکلی ہمارا جو آج یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد ہے، نارملی ہم کیا کرتے ہیں، ہم تنقید ہی کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں ہر چیز میں. اور بیسکلی دیکھا جائے یہ جو مذہب ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈی ہم کر رہے ہیں ڈفرینٹ مذہب کی. کرسچینٹی ہے، اسلام ہے اور جوڈیزم، مین جو تین اہل کتاب جس کو بولا جاتا ہے. تو یہ بھی اہل کتاب ہیں. تو اہل کتاب کے بارے میں یہ بولا گیا ہے کہ ان سے شادیاں بھی جائز ہیں. بالکل. اور یہ بھی ان میں سے ایک ہیں جو جوڈیزم ہے، یہودی ہیں. تو یہ اتنے کامیاب کیوں ہیں؟ تو ہم یہ دیکھیں گے کیونکہ ان میں بھی وہی کانسیپٹ ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی نازل کی ہوئی کتابیں ان کے پاس بھی آئی ہیں. جیسے یہ توریت کو مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں یہ. اور بیسکلی ان پہ بھی قرآنی جو کتابیں اتری ہیں، صحائف اترے. تو ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اتنے سکسیزفل کیوں ہیں اور ہم ان سے پیچھے کیوں رہ گئے. اگر دیکھیں جو ہم دیکھ رہے تھے، اس پہ ریسرچ کر رہے تھے تو بڑی مزے کی ایک چیز ملی. ان کا بھی کنسیپٹ ہے زکوٰۃ کا، جوئش زکوٰۃ، جو مسلمانوں کی بھی ہے اور ایون کرسچنز کی بھی ہے، جس کو چیریٹی بولتے ہیں. تو بیسکلی چیریٹی بولا جاتا ہے، ہم اس کو انگلش میں چیریٹی بولتے ہیں، زکوٰۃ ہے. اور ان کو یہ بھی زکوٰۃ بولا جاتا ہے. تو ان کا بیسکلی دیکھا جائے بزنس ماڈل پہ ہم جائیں گے، کیونکہ آج کل ماڈرن ورلڈ میں بزنس ماڈل ہی دیکھا جاتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ جوڈیزم میں بزنس ماڈل کیا ہے، یہ لوگ کیسے اتنے سکسیزفل ہیں. بہت کم تعداد ہیں. اگر آپ ورلڈ ریلیجن کی پاپولیشن کی بات کریں تو آئی تھنک ان کے 1.5% سے بھی کم ہیں. تو ٹوٹل پاپولیشن سب سے زیادہ کرسچینٹی ہے، پھر مسلمز ہیں، پھر اس کے بعد مذاہب ہیں، اور یہ کافی نیچے جا کے آتے ہیں. تو ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، لیکن یہ ان میں ایک یونٹی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور بیسکلی ان کا جو بزنس ماڈل ہے اس کو بولا جاتا ہے جیوش سرکولر اکانومی. تو اس کے تحت کیا ہوتا ہے، کوئی بھی یہ کام کرتے ہیں. لیٹس سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں بزنس کی. اگر یہ بزنس کر رہے ہیں، کوئی ایک بلڈنگ بنوانا چاہ رہے ہیں، ایک یہودی اگر جب جائے گا کوئی ایک بلڈنگ بنوانے کے لیے، تو اس میں یہ سب سے پہلے کانٹریکٹر دیکھے گا کہ وہ یہودی ہو. پھر وہ یہ دیکھیں گے اس کا جو ہم میٹیریل لیں گے کنسٹرکشن کا، وہ بھی یہودی ہوں، ورکرز بھی یہودی ہوں. ٹھیک ہے، انہی کے اپنے لوگ ہوں. اور مینلی ان کے اندر بھی کافی سیکٹس ہیں. اور اس کے اندر یہ اس کو دیکھتے ہیں، ان کے جو امام ہے اس کو ربی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہم جن کو سلیکٹ کر رہے ہیں یہ بھی اسی کے انڈر آتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ٹرسٹ اس کو کرتے ہیں. اگر کچھ بات ہوتی ہے تو وہ جو بولے گا اس کی بات مانی جائے گی. تو اور سب سے مزے کی بات، جب یہ پوری ٹیم بنا لیتے ہیں اس کے بعد یہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کے اندر پروفٹ ان کے اندر ہی رہتا ہے، پیسہ ان کے اندر رہتا ہے. ان کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے ہمارا پیسہ باہر نہیں جائے. اگر کوئی کنسٹرکشن کا کوئی کما رہا ہے یا میٹیریل بیچ کر کچھ کما رہا ہے تو یہ جائے ہمارے کمیونٹی کے اندر، باہر نہیں جائے. تو جو ان کی پروفٹ ہوتی ہے، ایون ان کا مزدور بھی جو پروفٹ گین کرتا ہے، ان کا ایک جو کانٹریکٹر ہے وہ جو پروفٹ گین کرتا ہے، اور جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہوتے ہیں وہ جو بھی پروفٹ گین کرتے ہیں اس کا 10% جو دیتے ہیں وہ ایز اے زکوٰۃ، ایز اے چیریٹی، وہ خود نکال کے اپنے ربی کو دے دیتے ہیں جو ان کا امام ہوتا ہے، اس کو دیتے ہیں. اور وہ کہاں پر استعمال کرتا ہے، وہ انہی کی وہ جو چھوٹی سی ایک کمیونٹی نے بنائی ہوتی ہے، اس کے اندر سکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان کی اپنی ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ 10% مختص کیا جاتا ہے. اور یہ اپنی ایک رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو پیسہ ہے یہ نکال کے اپنی کمیونٹی کے لیے دینا ہے. یہ جیسے تھوڑے دیر بعد ہم جا کر اپنے بھی کمپیریزن کریں گے. تو مینلی ان کا یہی ہے کہ یہ جو پروفٹ ہے، ان کا پروفٹ اور ان کی زکوٰۃ ہے جو ان کے مطابق، ان کی کتابوں کے مطابق جو زکوٰۃ ہے 20% ہے، اور 20% یہ دیتے ہیں. یہ منیمم ہے 20%. اور جتنا امیر بندہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ پیسے والا ہے، وہ زیادہ دیتا ہے. وہ اس میں بڑھ چڑھ کے، یعنی ہم جیسے کرتے ہیں نا، جتنا زیادہ پیسے والا ہوگا تو وہ اپنے لیے گاڑی بڑی لے لے گا، وہ جو ہے نا اپنے لیے مکان بڑا لے لے گا، اپنے کپڑے جو ہے نا گھڑیاں لے لے گا، یعنی ایکسپینسو چیزیں لے کر اپنے اوپر لگاتا ہے. لیکن یہ جتنے زیادہ پیسے والا ہوتا ہے
وہ اتنے زیادہ پیسے دیتے ہیں. ان کی زکوٰۃ کا آپ کو میں بتاؤں جو ان کا کنسیپٹ ہے, جو ایک پیسے والا ہے کم سے کم $10,000 کم سے کم وہ نکالتا ہے ایئرلی, ٹھیک ہے. وہ یعنی ان کی کیٹیگریز لیول ہے. فرسٹ لیول میں وہ 10,000 نکالتا ہے ڈالرز, اور سیکنڈ لیول ہے $25,000, تھرڈ لیول ہے $50,000, پھر $1,00,000. یہ ایسے انکریز ہوتا جاتا ہے, اور یہ اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. اگر یہ جو $50,000 زکوٰۃ نکال کے اپنے امام کو, ربی کو دے رہا ہے, وہ آگے جیسے کمیونٹی میں وہ کرتے ہیں, اور باقی جو ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں, اور جو ایک پوری ان نے کمیونٹی بنائی ہوئی ہے, تو ایک زبردست ان کا سسٹم اور رول ماڈل ان نے اپنے آپ کو بنایا ہے. مزے کی بات ہے ان کی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے, اور اپنی کتابوں پہ وہ 100% عمل کر کے یہ سکسیس حاصل کر رہے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کی جو دولت ہے وہ سمٹ کر ان لوگوں کے پاس آئی ہوئی ہے. اب جیسے ہم لیری ایلیسن کی بات کریں جو اوریکل, آپ کو پتا اوریکل اس ٹائم آپ بلکہ ERP کی بھی ہم بات کر رہے تھے اس دن, ERP سسٹم ہے جو پوری دنیا میں, اور اوریکل مطلب بڑی اس کی بڑا جو ڈیٹا بیس ہے وہ اوریکل کے پاس ہے, تو اس کا مالک یہودی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں کیا نام اس کا, مائیکل بلومبرگ کا مالک ہے جو سب کو پریویس نیو یارک سٹی کا وہ میئر بھی رہا ہے, وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے. تقریباً اس کے پاس $35 بلین کا وہ آنر ہے, جو اوریکل کمپنی کا 54 پوائنٹ سمتھنگ اس کا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں جی اس پر فیس بک ہم پوری دنیا یوز کر رہی ہے, یعنی سارے آپ یوں سمجھے کہ آپ ہمارا ڈیٹا, ہماری یہ ایک چیز ان کے پاس اس وقت موجود ہے. میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو, کہ ہمارے ادب سے, جیسے میں شاعری سے تعلق رکھتا ہوں, میری ایک چیز اس پہ موجود ہے. اکنامکلی جو لوگ اپنے آپ کو یا فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں جتنے بھی ہیں, ان کی ایون کہ ہماری فیملیز کی بڑی تعداد جو ہے اس پہ بیٹھی ہوئی ہے. یہ جو ہم میڈیا وغیرہ یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, کوئی بھی میڈیا ہم یوز کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ ان کو پروفٹ جاتا ہے, ان کو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک بزنس ماڈل ایسا بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں فیس بک اس وقت سب سے میرا خیال ہے ریزنیبل پرائسز پہ آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ٹول فراہم کرتا ہے. ہم اکثر لگے رہتے ہیں یار اس پہ پیپسی کا آپ بائیکاٹ کریں. یار مجھے یہ بتائیں, آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ جو فیس بک یوز کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کی ہے؟ یعنی پچھلے سے بڑی تحریک چلائی ہے فلسطین کے حوالے سے. اگر آپ واقعی اتنے ہیں تو ہمارا تو آپ کو مشورہ ہے کہ آپ فیس بک بند کر دیں. دیکھیں ہم یہ جو پوڈ کاسٹ کرنے کا یہی مقصد ہے, اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے. جیسے ہم ان کی مثال اس لیے دی ہے نا کیونکہ ہم انہی کو ہی سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم انہی کی طرف دیکھتے ہیں. جتنے بھی یہ یہودی ہیں, جوئش بیسڈ امریکنز موسٹلی, ٹھیک ہے. آپ نیو یارک میں چلے جائیں, جتنے بھی نیو یارک میں ہائی فائی آپ کو بلڈنگز ملیں گی, آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, بائیڈن ہے, اور جتنے بھی آپ کو ٹاپ لیول کے بندے ملیں گے وہ موسٹلی جوئش ہیں. اور وہ اپنا یہ آ کے سامنے نہیں بتاتے ہیں جیسے ہم لوگ یہ کرسچن ہے, یہ مسلمان ہے, مسلمانوں کے اندر پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے جو نا فقہ چل جاتے ہیں. تو یہ لوگ اپنے آپ کو ان نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے, اور ان نے اپنی کمیونٹی بنائی ہے, اور اسی کمیونٹی کے اندر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ چیز ہمارے قرآن نے ہمیں سکھائی ہے, لیکن ہم اس سے دور چلے گئے. جیسے زکوٰۃ کا ہے, ہمارا بھی زکوٰۃ کا حکم ہے, زکوٰۃ 2.5% دینی چاہیے. باقی تو لوگوں کو پتہ ہے, یا جو مولوی حضرات ہیں یا علماء ہیں ان سے لے سکتے ہیں انفارمیشن وغیرہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات ہم لوگ کہاں پر لگا رہے ہیں اور وہ لوگ کہاں پر لگا رہے ہیں. ماڈل دیکھا جائے سیم ماڈل ہے. آپ دیکھیں ان کا جو بزنس ماڈل ہے یا ان کا ایک ڈیولپمنٹ کا ماڈل جو ہے یہی ہے, وہی چیریٹی سے, وہی زکوٰۃ سے وہ لوگ پیسہ لے کر جگہ پر لگا رہے ہیں. لیکن ہماری طرف بدقسمتی سے وہ پیسہ جگہ ہمارا پیسہ کہاں لگتا ہے. میں آپ کو لاسٹ ایئر میں دیکھ رہا تھا تو آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ جو ازاکشمی میں زکوٰۃ ہے ایئرلی, یعنی جو سابقہ پرائم منسٹرز ہیں, پریزیڈنٹس ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان پہ لگے ہیں. یعنی وہ ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے کوئی انگلینڈ گیا, کوئی امریکہ گیا, کروڑوں کی طرح. اب ازاکشمی میں بڑے مذہبی تھے سردار عبدالقیوم خان صاحب, تو وہاں دیکھ رہے تھے ان پہ پیسے لگے ہوئے زکوٰۃ کے, یعنی کسی طور جائز نہیں ہے. پھر امت کا, ہمارے ملک کا ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ نے زکوٰۃ کا سسٹم رکھا, اوکے, آپ نے آل رسول کے لیے کچھ نہیں رکھا جو نبی کی اولاد تھی کہ جن پہ زکوٰۃ حرام کرا دی گئی. اب مولوی تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر نہیں ہے تو آپ یہ کھا سکتے ہیں. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں
کہ ٹھیک ہے جی ہماری مسلمانوں نے نہیں رکھا ہے تو آپ یہ پلیدی کھا لیں. دیکھیں ایک وہ قصہ بھی مجھے یاد آ گیا، ابھی دیکھ رہے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، تو جب ان کو پتہ چلا یہ صدقے کا گوشت ہے تو انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک جو بڑھیا آئی اس کو انہوں نے وہ گوشت دے دیا. جب صحابہ کرام نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ آل محمد پہ نہ جائے. پھر ایون کہ ایک دفعہ صدقے کی کھجوروں میں سے امام حسن علیہ السلام نے ایک کھجور کھا لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے نکال کے پھینکی اور کیا کروائی اور فرمایا یہ حرام ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کلیئر حدیث ہے کہ جس میں آل محمد پہ حرام ہے، لیکن آپ جو ہمارے مسلم ممالک کے جو اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہتے ہیں، آپ اسلام کی بنیاد پہ جی پاکستان، مجھے یہ بتائیں یہ کیسا آپ کا سسٹم ہے کہ آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس آل پہ آپ درود پڑھتے ہیں، انہی کو آپ پلید کھلا رہے ہیں. پھر پلید ہی ہے نا جب ایک اس کا میل ہے، یہ آپ کے میل کا. دیکھیں خود بھی یہ کھا رہے ہیں. ابھی اگر دیکھا جائے، اگر ہم جب ڈیپ جاتے ہیں تو ہم جو زکوٰۃ صدقات کس کو دیتے ہیں، موسٹلی مدارس میں جاتی ہیں. ٹھیک ہے، موسٹلی مدارس میں جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں ہم کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ ایک حقیقت ہے، بدقسمتی سے ہم اس لیے ریز کرتے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑا ریفریش ہو جائے، لوگوں کے لیے ریمائنڈ ہو جائے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ٹھیک ہے جو پیسے والے لوگ ہیں، جو زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہے، جن کو دینی چاہیے، تو وہ اپنی زکوٰۃ کو بغیر سوچے سمجھے دیتے ہیں. ابھی کوئی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، کوئی بڑا ادارہ ان کے پاس آ رہا ہے، وہ مدارس ہوں، موسٹلی مدارس ہیں پاکستان میں دیکھا جائے، مسجد بنانے میں وہ پیسہ لگایا جاتا ہے، مدرسے بنانے میں وہ پیسہ لگایا جاتا ہے. وہ ایک حصہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں وہ ایک چیز ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے گھر کے ساتھ والا جو ہے نا بھوک سے تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، اس کے گھر میں کیا چیزیں نہیں ہیں، اس کو کس چیز کی حاجت ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. آپ اٹھائیں گے، آپ اٹھا کے کسی ایک بندے کو، ایک ادارے کو دے دیں گے. صرف کیا ہے، وہ آپ کی جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ، موسٹلی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لوگ کرتے ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں بولتا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو اکثریت کی میں بات کرتا ہوں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو این جی اوز ہیں، مدارس ہیں، کافی اس میں لوگ ہیں جو ویریفائڈ نہیں ہیں، ان ویریفائڈ لوگوں کو یہ دی جاتی ہے. اور ہمارا یہ سوال ہے، بنتا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقے کے پیسے دے رہا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم جس کو دے رہے ہیں، یہ آگے والا بندہ لگا کدھر رہا ہے، یہ جگہ پہ لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں. ہم نے تو ایک دین کا، اسلام کا ایک مذاق بنا دیا. ابھی دیکھیں زکوٰۃ جیسے آپ بلڈنگ وغیرہ، یہ کلیئر کٹ علماء کرام نے فرمایا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ اس سے مسجد نہیں بنا سکتے، آپ اس کا پیسہ آپ کسی تعمیری چیز پہ انویسٹ یعنی نہیں کر سکتے. پھر بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مدارس ہیں یا جو لوگ کلیکٹ کرتے ہیں زکوٰۃ، وہ لوگ آ کر لوگوں کو، سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں، انفارمیشن ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، اور ان کو آ کے جو ہے نا عجیب غریب قسم کے قصے بتاتے ہیں، کہانیاں کرتے ہیں، پیسے لے جاتے ہیں، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں سب سے مزے کی مزاحیہ خیز بات ہے کہ آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اگر ایک بلڈنگ پہ کسی جگہ لگانا ہے یا مسجد بنانے میں لگانا ہے، یہ لوگ کیسے کھیل کھیلتے ہیں اللہ کے ساتھ، یہ کیسے کھیل کھیلتے ہیں. دیکھیں ابھی اگر ایک بندے نے زکوٰۃ دی ہے، وہ جو مستحق ہوگا یہ زکوٰۃ یہ لے کے جا کے اس کو دیں گے، اس کو بولیں گے یہ تم ہدیہ کرو مسجد کے لیے، گفٹ کر دو. یہ بالکل ویسے ہی ہو گیا جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے تو شکار نہیں کرنا. جمعے کے دن وہ نالیاں بناتے تھے اور کہتے تھے ہم شکار نہیں کرتے بھائی، وہ خود ہی مچھلیاں آتی کنویں میں گرتی اور وہ اتوار کو جا کے نکالتے، تو اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا کے رکھ دیا. سیم یہ کھیل رہے ہیں اللہ کے ساتھ. ایسا ان کے اوپر عذاب آیا، ابھی تک یہ بھٹکتے پھرتے رہ رہے ہیں. اور یہ سب سے زیادہ یہ حرکتیں یہ مدرسے کے اور مختلف تعلیمی ادارے یہ کر رہے ہیں. بالکل انسرٹیفائڈ. ہرگز زکوٰۃ جائز نہیں ہے اگر آپ کا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار موجود ہے جو حقدار ہے، آپ کا پڑوسی موجود ہے جو حقدار ہے، کیونکہ اسٹیٹ لے ہی نہیں سکتی آپ سے. یہ میں نے دیکھا کہ رمضان کا آتا خود ہی کاٹ لیتے، ایون کہ آپ کے پیسے پڑے ہوئے کسی طرح، یعنی آپ کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یعنی آپ کا سسٹم ہی. اس میں بھی ایک آپشن رہتا ہے، اگر آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آٹومیٹک یا آپ ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے زکوٰۃ، تو وہ زکوٰۃ بھی آپ لے کر. مین جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ خود محنت نہیں کرتے. دیکھیں زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، بالکل ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے. ہمیں زکوٰۃ دینے کے لیے ہمیں خود لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، ہمیں خود دیکھنا چاہیے، ارد گرد میں لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کون
مستحق ہے، کون کس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، ہم جا کے ان کو دیں. اگر کیش میں زکوٰۃ ہے کیش میں دینی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو حقدار ہے آپ ڈائریکٹ اس کو کیش میں دے دیں اور وہ جو ہے نا اپنی ضرورت کی چیز لے لے. ہمارے معاشرے میں ابھی یہ چیزیں بھی کافی ہو گئی ہیں کہ ہم اس کو جی راشن لے دیتے ہیں، وہ بھی ایک ٹھیک ہے، ایک چیز جگہ پہ لگ جاتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک ذاتی طور پہ کہ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے یا آپ کسی کو صدقات وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں جو بیسٹ آپشن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا آگے والی کی کیا ضرورت ہے. آپ ایک آدمی کو چاول کی یا آٹے کی بوری لے کے دے دیتے ہیں، کیا پتا اس کے گھر میں آلریڈی ہو، کیونکہ موسٹلی آپ 90% لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ کچھ لے کے دے دیں، تو کیا پتا اس کو ضرورت نہ ہو اس کی، لیکن وہ نہ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو بیٹر یہی ہے کہ آپ اس کو اگر کیش میں دے سکیں تو اچھا یہی ہے. زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں وہ 8 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن میں ایک تو آپ کے آگے فقراء فقر کی جمع ہے. اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ نہ ہو. مساکین، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے جائز اخراجات زیادہ ہوں اور آمدن کم ہو. نمبر 3 عاملین جو زکوٰۃ کو وصول کرنے کا حساب و کتاب رکھتے ہیں کہ ان کا بزنس ہی یہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی جائز ہے. پھر جسے ہم کہتے ہیں مؤلف القلوب، کہ وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کی تالیفی قلب کے لیے بھی آپ ان کو دیں تاکہ وہ وقتی طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکیں. دیکھیں ایک ادھر ایک سوال بنتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقات دیتے ہیں، جو بھی ہم پیسہ ڈونیٹ کرتے ہیں یہ اداروں کو، این جی اوز کو، یا پھر مدارس میں ہم جو دیتے ہیں، تو کیوں اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے صرف ان اداروں کے لیے؟ کیوں یہ زکوٰۃ سکول نہیں بنانے کے اوپر لگائی جا سکتی؟ کیوں یہ زکوٰۃ یونیورسٹی بنانے کے اوپر نہیں لگائی جا سکتی؟ کیوں یہ زکوٰۃ ہاسپٹلز بنانے کے اوپر نہیں لگائی جا سکتی؟ تو یہ اگر مسجد بنانے پہ لگائی جا سکتی ہے، مدارس بنانے پہ لگائی جا سکتی ہے، تو پھر ان چیزوں کو اسکول بھی بنانے میں لگائی جا سکتی ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں قطع کلامی، مطلب ہے آپ کبھی ایک تصور کریں، آل رسول پہ زکوٰۃ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے خون سے ہیں، ان پہ زکوٰۃ کی میل حرام ہے. ہاں، ان پہ میل حرام ہے. اور جو اللہ کا گھر ہے، جو مقدس ہے، جو پاک ہے، اس میں آپ زکوٰۃ کی یعنی آپ اپنی ذاتی جو انکم ہے اس میں سے کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس میں سے نکال کے دیں. آپ اگر اس میں زکوٰۃ دیتے ہیں گویا آپ اللہ رب العزت کے گھر میں ایک میلی انٹ رکھ رہے ہیں. دیکھیں الحمدللہ ہم نے جو سادات دیکھے الحمدللہ اچھے ہیں، اچھے کھانے پینے والے موسٹلی کی میں بات کروں گا، لیکن اس میں ایسے بھی ہیں جو بہت حقدار ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں. اور میں اچھی چیز یہی ہے کہ ہم جو سادات کمیونٹی ہے، جو سادات ہیں، انہی کو سپورٹ کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کی ارد گرد دیکھنا چاہیے. دیکھیں قرآن میں سورہ نساء میں رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں، ان سے ہرگز دوری اختیار نہ کریں. اور ہم سب سے پہلے ہمارے پاس اگر پیسے آ جاتے ہیں یا ہمارے پاس ہم تھوڑے سے دنیاوی لحاظ سے سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کے اوپر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. کیوں ہم میں یہ رویہ آتا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا سوال ہے اور ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو بھی حقدار لوگ ہیں ان کو ان تک وہ حق پہنچنا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو آج کل لوگ پریشانی میں قرض لیتے ہیں. اب جو بندہ مقروض ہے اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے کہ تاکہ وہ اپنا قرض اتارے، کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے. اگر صاحب نصاب ہوتا تو قرض کیوں لیتا؟ جیسے اسی میں جو آپ ابھی بتا رہے تھے جو حقدار ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرانا. ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ تو غلامی کا ایک سسٹم ہوا کرتا تھا، غلام رکھتے تھے، ان کو آزاد کیا جاتا تھا. لیکن آج کل کے غلام ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں موسٹلی لوگ یہ بینکس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں، یہ ایسی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، لوگ ان کے ٹریپ پہ آ جاتے ہیں، جا کے وہ گاڑی لے لی، بلڈنگز خرید لی، لون لے لیا، تو یہ ان کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں اور پھنسنے کے بعد ان کو وے آؤٹ نہیں ملتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو بیچارے وہ پھنسے ہوتے ہیں. میرے حساب سے اگر جس نے لون لیا ہے وہ بھی ایک قسم کا جو ہے نا حقدار ہے، اور میں اس کو یہ بولوں گا کہ وہ بھی ایک مستحق ہے. اگر وہ اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا ہے تو یہ زکوٰۃ ان کو بھی دینی چاہیے. بالکل. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں جانا ہو تو ان کے پاس کرایہ تک نہیں ہوتا. جو مسافر ہے
جن کے پاس زیادہ سفر نہ ہو، فرض کہ کہیں لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی اپنی جاب کی تلاش میں جا رہا ہے، ایسے لوگ بھی حقدار ہیں کہ آپ ان کو پیسے دیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس گھر میں ہو لیکن اس وقت نہ ہو، لیکن اس وقت کی جو ہیلپ ہے آپ اس میں سے اس کو یعنی اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو شخص فرض کریں میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں زکوٰۃ اپنے خاندان میں یعنی جو میرے زیر کفالت ہیں ان کو دینا جائز نہیں ہے کہ میں اٹھا کے ان کو دے دوں. والدین ہو گئے، ہاں، آپ کے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں اگر وہ حقدار ہیں. اس کے علاوہ جو زکوٰۃ ہے وہ سونا چاندی، آپ کی یہ جو مال تجارت ہے، جانوروں پر اور زمین کی پیداوار پر بھی فرض ہے. دیکھیں یہ تو ایک چیز ہے، یہ تو زکوٰۃ ہے فرض ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ایک ہمارے جو مین پلر آف اسلام ہے، ارکان اسلام ہے، دین اسلام کے، یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، یہ تو ہم نے کرنی ہے. یہ اب نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی ہم صدقات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم جو چیریٹی کرتے ہیں، اس کو ہٹا کے ہم جو ہے نا مخیر حضرات ہیں جو چیریٹی کرتے ہیں. تو کائنڈلی ہمارے یہ ایک پوڈ کاسٹ کرنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ جو ہے نا جن اداروں کو دیتے ہیں، جن لوگوں کو دیتے ہیں، ان کو لازمی سرٹیفائڈ کریں، ان کو دیکھیں وہ کہاں پر استعمال کی جا رہی ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں نا کہ ہم ہر سال اٹھا کے زکوٰۃ دے دیتے ہیں غریبوں کو، ٹھیک ہے وہ ان تک پہنچ جاتی ہے صدقات یا ڈونیشن. کیوں ہم ایسا سسٹم نہیں بناتے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں، ان کے لیے کوئی چھوٹا موٹا بزنس، ان کو چھوٹی موٹی دکان ان کو کرا دیں، ان کو کچھ سکل سکھا دیں، ان کو کچھ لیپ ٹاپ وغیرہ اس قسم کی چیزیں لے دیں کہ وہ اپنا روزگار خود سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. کیوں ہم بار بار ان بیچاروں کو اس پہ مجبور کرتے ہیں کہ ہم ہی ان کو دیں. تو اچھی چیز ہے، مدارس بننے چاہیے، مساجد بننی چاہیے، ہر چیز، لیکن جو ہیومینٹی ہے، انسانیت ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہماری مساجد، یہ ہمارے مدارس، جب ہم 1400 سال پہلے جاتے ہیں تب اس قسم کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہوا کرتا تھا. مسجدیں بھی ہوتی تھی. مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو 1400 سال پہلے جو مسجد نبوی تھی ابھی بھی اس کی کچھ شکل ہمیں نظر آتی ہے وہاں پر. تو دیکھیں وہ چھوٹی سی جگہ پر، وہاں پر ہی مدرسہ تھا، وہاں پر بھی وفود آیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے تھے. یعنی سب پوری سیاست بھی وہاں پر ہوتی تھی، جو اسلامک امور ہیں وہ بھی وہاں سے ہی کیے جاتے تھے. تو وہ چھوٹی سی جگہ پہ جگہ، بلڈنگ، یہ کنسیپٹ جو ہے نا ابھی آیا ہے. آپ اس دور کو دیکھ لیں، سب سے سکسیسفل دور ہے. کیوں؟ انسانیت تھی، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے. جیسے جب مہاجرین آئے تو انصار نے ان کی ہیلپ کی، بائی بائی ان کو سمجھا، اور ایسی کمیونٹی بنتی ہے. یہ بلڈنگیں یہ میٹیریلسٹک ہونے سے کچھ ایسے قرآن کی آیت ہے کہ ہدایت اور رحمت ہے ان نیک لوگوں کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. زکوٰۃ کا بنیادی کے جو معنی ہے وہ ہے پاکیزگی کے اور پروان چڑھانے کے، کہ آپ اپنے مال کی جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کا مال پاکیزہ ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ اس میں برکت دیتا ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کا سب سے پہلا جو حقدار وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر آپ کے دور کے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں. یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. یہ اگر آپ فرض کریں آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، آپ زکوٰۃ اٹھا کے کسی کے ادارے کو دیتے ہیں، یہ آپ کی زکوٰۃ بیکار گئی، اس کا کوئی مصرف نہیں ہے. یہ آپ نے صرف ایک ریاکاری کے طور پہ دے دی ہے کہ میرا نام ہو جائے. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. اور ایک چیز میں اور بولنا چاہوں گا یہاں پر، ان لوگوں سے بھی جو زکوٰۃ مانگنے جاتے ہیں، جو صدقات کے پیسے مانگنے جاتے ہیں، یہ گاؤں گاؤں میں، گھر گھر میں جا کے، میں یہ سمجھتا ہوں جو پڑوسی ہے، اگر پڑوسی ایک کا حقدار ہے، وہاں پر آپ جا کے مانگتے ہیں تو وہ آدمی اگر آپ کو دے دیتا ہے تو آپ بھی مجرم ہیں، آپ بھی مجرم ہیں، آپ بھی گناہگار ہیں. اس پڑوسی کا یا آپ اس حقدار بندے کا حق آپ لے کر جا کے آپ نے مسجد بنایا، آپ نے مدرسہ بنایا، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. بالکل. تو ہمارا بنیادی مقصد آج کی پوڈ کاسٹ کا یہی تھا کہ زکوٰۃ کا صحیح جو مصرف ہے اسی کے مطابق اس کو استعمال کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ عمر بھر زکوٰۃ دیتے رہیں اور آخر میں پتہ چلے کہ جو آپ نے اتنی عمر زکوٰۃ دی ہے سونے چاندی پہ، بزنس پہ، پیداوار پہ، وہ آپ نے بیکار جگہ پہ دی، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بغیر کہیں پہ خرچ کی گئی ہے، وہ صرف اور صرف
آپ کی دنیاوی لحاظ سے تو تعریف کا باعث بن سکتی ہے، آپ کی آخرت میں آپ کے لیے وہ ایک بیکار مصرف ٹائم، ویسٹیج آف منی، ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ بیسکلی ہیومینٹی، انسانیت کو آگے رکھیں، انسانوں کے بارے میں سوچیں۔ یہ نہیں ہے جو جیسے بات کی مٹیریلسٹک چیزوں کے بارے میں، یعنی بلڈنگ، گاڑی، ان چیزوں کے اوپر آپ نہیں سوچیں، آپ انسانیت کی بہتری کے اوپر سوچیں گے، بالکل رویے ہمارے اچھے ہوں گے، ہم انسان بنیں گے۔ اور جیسے ہم نے یہودیوں کی مثال دی ہے، جیوش ہیں، کرسچن ہیں، ان کی آپ کمیونٹی دیکھ لیں، ایک کمیونٹی بلڈ اپ ہوئی ہے اور اس پہ یہ پورا بیس کر رہے ہیں، اور ہم بلینز میں اور بکھرے پڑے۔ بالکل۔ آخری بات یہ کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال کی حفاظت کا جو دعویٰ ہے وہ خدائی دعویٰ ہے۔ تو ہم اجازت چاہتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ سے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اور آگے بھی آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم دن بدن اپنے آپ کو گرو کریں اور بہتری سے بہتری کی طرف مزید جائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔